गुड मॉर्निंग क्लास 9। वेलकम टू योर उर्दू क्लास 9। आज हम अपनी दूसरी नज़्म नात पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने नज़्म हमद को पढ़ा है और उसको समझ लिया है। अब मैं नज़्म नात की तशरीह करवाने लगी हूँ। आप जो है वो अपनी बुक्स पे मुश्किल अल्फाज के मानी लिख लें, और जितने भी मैं इससे जो रिलेटेड अशार हैं, अमदादी अशार जिनको कहते हैं, कुरानी आयात वगैरह हैं, वो भी आप अपनी बुक पे हर शेर के सामने जो है वो लिख लें, ताकि जब आप तशरीह करें और लर्न करें तो आपको मुश्किल ना हो। सबसे पहले मैं एक एक शेर पढ़ूंगी और फिर उस शेर की जो है वो मुश्किल अल्फाज बताऊंगी और फिर उसकी तशरीह करूंगी। ये जो नज़्म है ये अमीर मनाई ने लिखी है। अमीर मनाई जो है उनका नाम मुंशी अमीर मनाई नसीरुद्दीन हैदर शाह ओहद के अहद में लखनऊ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। अमीर मनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ़ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। आपकी शायरी ज़ुबान व बयान की खूबियाँ और फ़िक्र व ख़याल की रानाइयों का मजमूआ है। इनकी नातों में आवुर्द के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है। उन्होंने मुहावरात और सनाए बनाए को इस उमदगी से बरता है कि कलाम में कहीं भी तसन्नो नज़र नहीं आता। उन्होंने अल्फाज व तरकीब के इस्तेमाल भी मुतात होकर किया है और हद्दुल इम्कान सादगी और रवानी का पहलू पेश नज़र रखा है। इनकी नातों में दुरूद व असर सोज़ो गदास हमें मिलता है। और ये जो नात है, आपको पता है कि नात ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो इस नज़्म में भी जो है वो हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और उनकी जो है वो बुज़ुर्गी जो है उनको उसके बारे में बात करेंगे। तो सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। अब सबा जो है वो सुबह की हवा को कहते हैं। सुबह की ठंडी हवा जो है वो बादे सबा है। और बेशक शायर कह रहे हैं, इसके अंदर मीर मनाई कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सुबह की जो ठंडी हवा है वो मदीने से हो के आई है। क्यों? क्योंकि इसमें मदीने के फूलों की खुशबू है। शायर मीर मनाई जो है वो नातिया अशार जो है वो बयान करते हुए कह रहे हैं कि सबा जब चलती है तो 400 खुशबू ली होती है। सुबह की ठंडी हवा आपको पता है कि किस कदर आपको वो फ्रेश लगती है, वो किस कदर जो है वो ठंडक का आपको दे रही होती है। तो कहते हैं वो सबा से मुखातिब होकर कहते हैं, सुबह की ठंडी हवा को कह रहे हैं कि ऐ सबा, जब तुम मदीने से हो के आती है तो तुम में बहुत खुशबू रची हुई है। बेशक तुम में ज़रूर खुशबू होगी, क्योंकि तुम मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों से हो के आई हो। तुझ में इन गलियों की खुशबू शामिल है, यही वजह है कि तू खुशबू से भरी हुई है। एक इससे रिलेटेड जो है वो हम दादी शेर लिख लें। पहला मिसरा है, महकते फूल से खुशबू जुदा की, महकते फूल से खुशबू जुदा की, ये सारी मेहरबानी है सबा की। पहला मिसरा है, महकते फूल से खुशबू जुदा की। दूसरा मिसरा है, ये सारी मेहरबानी है सबा की। इसके अलावा जो है वो एक और शेर आप लिख लें। याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। पहला मिसरा है, याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है। दूसरा मिसरा है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। अब मैं दूसरे शेर की तशरीह करूँगी। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है तेरी गुफ्तगू है। तोती जो है वो एक परिंदा है और बुलबुल भी एक परिंदा है। तस्करा कहते हैं ज़िक्र, गुफ्तगू कहते हैं बातचीत को। तो शायर इस शेर में कह रहे हैं कि दुनिया में हर जी रूह जो है वो तस्करा मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ़ अमल है। हर तरफ सनाए मुस्तफ़ा की सदाएं गूंज रही है। शायर दो परिंदों का हवाला दे रहे हैं कि बुलबुल और तोती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने जब इनकी बातें सुनी हैं तो वो भी मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हुए नज़र आती हैं। जिसके पास भी जाएँ वो रसालते मोहम्मद का ज़िक्र कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर जगह गुफ्तगू हो रही है। कायनात का एक एक ज़र्रा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से मामूर हो रहा है। हर एक के ज़ुबान पर यही विर्द है और यही जो है वो ज़िक्र है। एक इससे रिलेटेड शेर लिख लें। मेरा जी है जब तक तेरी गुफ्तगू है। अमदादी शेर लिखें। मेरा जी है जब तक तेरी गुफ्तगू है,
میرا جی ہے جب تک تیری گفتگو ہے. دوسرا مصرع ہے زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے. زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے. زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے. اور تو صرف انسان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کرتے ہیں, ان پہ درود و سلام نہیں بھیجتے ہیں, بلکہ پرندے بھی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, اور ان کی بھی زبان پر یہی بات ہے, اور ان کی زبان پہ بھی اگر کوئی تذکرہ ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جی تیسرا شعر جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے. جیوں زندہ رہنا, مروں مر جانا, در چوکھٹ, حسرت تمنا, آرزو خواہش. اب جو ہے وہ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے میری زندگی میں میری زندگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ کی چوکھٹ پہ گزرے اور مجھے وہاں پر موت آ جائے. یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے اور اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی بن کر رہے. تو شاعر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ میری اگر جانی بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جائے. میں اپنی زندگی کے ایام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پورا کرنا چاہتا ہوں. میرا جینا اور مرنا صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو, اور یہی میری خواہش ہے, یہی میری آرزو ہے کہ میں جتنا بھی میرا وقت ہے, میری زندگی کے جتنے بھی دن ہیں, وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پہ آپ کے در پہ گزرے, آپ کی چوکھٹ پہ گزرے, اور وہیں پہ میری موت آ جائے, وہیں جو ہے وہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے. اس کے ریلیٹڈ جو ہے امدادی شعر ہے وہ لکھ لیں. تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا, تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا, تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا, تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے. تمنا ہے تیری قوما آئے گا اگر ہے تمنا. دوسرا مصرع ہے تیری آرزو ہے پھر قوما آئے گا اور اگر آرزو ہے, کہ اگر کوئی خواہش میرے اندر ہے, کسی چیز کی تمنا ہے, تو وہ صرف اور صرف وہ یہ ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ گزرے, اور جو اگر مجھے موت آتی ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے. ایک اور شعر لکھ لیں. نہ چھوٹے کبھی یہ دیار مدینہ, نہ چھوٹے کبھی یہ دیار مدینہ, نہ چھوٹے کبھی یہ دیار مدینہ. دیار کے نیچے زیر آپ نے لگانی ہے. یہ حسرت سرے آستاں لے کے جاؤں. دوسرا مصرع ہے یہ حسرت سرے آستاں لے کے جاؤں, یہ حسرت سرے آستاں لے کے جاؤں. اب میں چوتھا شعر پڑھوں گی. جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا, جو یکسو ہو دل تو وہی چارسو ہے. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ جس طرف بھی جمتی ہے, جس طرف میں دیکھتا ہوں اسی طرف آنکھ جلوہ کس کا ہے, جلوہ ظاہر ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ ہر طرف جو ہے وہ دھوم ہے. اور اگر جو یکسو ہو دل تو وہی چارسو, اور اگر کہتے ہیں میرا دل جو ہے وہ ایک جگہ پہ سوچ اگر میری آتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جس طرف بھی میری آنکھ اٹھتی ہے ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے. اور اگر دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگایا جائے تو آپ ہی ہر طرف نظر آتے ہیں. امیر منائی کہتے ہیں کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے, آپ کی ثنا بیان کرتا ہے. میں جس طرف بھی آنکھ اٹھاتا ہوں مجھے صرف آپ کا جلوہ نظر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ رحمت العالمین ہیں, آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں. مولانا الطاف حسین حالی کا ایک مصرع ہے, یہ ایک مصرع آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. کہ میں جس طرف بھی میں نظر اٹھاتا ہوں مجھے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دھیان جاتا ہے, اور وہی میرے دل میں جو ہے وہ ہر وقت جو میرے دل میں خواہش ہے, لگن ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں ہے. اگلا شعر دیکھیں. تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کے یہی میری حرمت یہی آرزو ہے. اب اس شعر میں شاعر یہی کہہ رہے ہیں, راستے میں خاک مٹی دھول
حرمت کہتے ہیں عزت کو اور آبرو بھی عزت کو کہتے ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اگر میں آپ کے لیے اپنی جان دوں گا تو اگر میں آپ کے نام پہ شہید ہوں گا تو پھر جو ہے یہی میری عزت، یہی آبرو ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ جو ہے وہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر موت جو ہے وہ برحق ہے، ہر ذی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کہتے ہیں اس طرح جب میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دے دوں، میرا جینا اور مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اور ایسی شاندار موت ہی میری عزت ہے۔ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت ان کے خیال میں رہتا ہوں۔ میرا محبوب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں، اور میں ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو وہ بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت کو دیکھوں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ میرے پھر ذہن سے ہر وقت میرے ذہن میں یہی رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں جو ایسی موت ہوگی وہ میرے لیے عزت کا مقام ہوگی، اور میرے لیے اس سے بڑھ کے عزت کا مقام اور کوئی نہیں ہے کہ میں اپنی جان جو ہے وہ آپ کی راہ میں فنا ہو جاؤں، میری جان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ختم ہو جائے۔ شعر لکھ لیں۔ آرزو ہے کہ رہے دھیان، آرزو ہے کہ رہے دھیان تا دم مرگ، آرزو ہے کہ رہے دھیان تا دم مرگ۔ دوسرا مصرع ہے شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل۔ دوسرا مصرع ہے شکل تیری نظر آئے جب آئے اجل۔ پہلا مصرع لکھیں، آرزو ہے کہ رہے دھیان تیرا تا دم مرگ۔ دوسرا شعر کا مصرع ہے شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ جب مجھے موت آئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نظر آئے، اور یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ ظہور کہتے ہیں ظاہری جو چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ظاہر میں، اور لامکاں حدود سے باہر۔ مکان جو ہے وہ جو کوئی حدود ہے، جو کسی چیز کی حد ہے وہ مکان ہے، اور لامکان جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اور دوسرے جہان میں وہ روشنی کی شکل میں موجود ہوں گے، وہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خاکی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں اس دنیا میں پیدا کیا، جبکہ دوسری دنیا میں آپ کی حیثیت جو ہے وہ نور کی ہے۔ شاعر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری بھی ہیں اور نوری بھی ہیں۔ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری حیثیت میں آئے، لیکن آخرت میں آپ کی حیثیت جو ہے وہ نور کی ہوگی۔ تو آپ مقام میں بھی ہیں اور لا مقام میں بھی ہیں۔ لا مقام سے مراد جو ہے وہ یہ کہ جو حدود سے باہر ہے، اور اس میں ایک بہترین جو مثال ہے وہ معراج شریف کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو ایک جگہ ایسی آئی سدرۃ المنتہا، جدھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں بھی ہیں اور لا مقام میں بھی ہیں، وہ جو ہیں وہ یہاں بھی ہیں اور مقام اور لا مقام دونوں میں موجود ہیں۔ اور یہاں ان کی حیثیت جو ہے اس دنیا میں جو ہے وہ بشری حیثیت ہے، اور جو آخرت میں جو ہے وہ نور کی حیثیت سے ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ اس لیے جو ہے یہ جو شعر ہے وہ مقام جس کی کوئی قید ہوتی ہے اور لامکان جس کی کوئی قید نہیں ہے۔ شعر لکھ لیں اس سے ریلیٹڈ۔ ورد زباں ان کا نام اللہ اللہ، ورد زباں ان کا نام اللہ اللہ، یہ لمحات کیف دوام اللہ اللہ۔ ورد زباں ان کا نام اللہ اللہ، یہ لمحات کیف دوام اللہ اللہ۔ ایک اور جو ہے وہ 4 مصرعے ہیں وہ آپ لکھ لیں۔
سب سے پہلے معیشت کے انوار سے، سب سے پہلے معیشت کے انوار سے دوسرا مصرع ہے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے معیشت کے انوار سے، دوسرا مصرع ہے نقش روح محمد بنایا گیا۔ تیسرا مصرع ہے پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی، پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی۔ چوتھا مصرع ہے بزم کون و مکان کو سجایا گیا، کہ یہ دنیا جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نور تھے، اور اس نور سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس دنیا کو سجایا گیا ہے۔ میں دوبارہ آپ کے لیے یہ 4 مصرعے پڑھوں گی۔ سب سے پہلے معیشت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اب میں آخری شعر پڑھوں گی۔ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ کہتے ہیں جس کے اندر کوئی داغ نہ ہو، اور لالا جو ہے ایک سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، پوپی کا پھول بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ بلیک کلر کے کا ایک وہ ہوتا ہے ہول، اور اس کے اندر پولن ہوتے ہیں، اور وہ اس کا داغ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے، اور بے خار بغیر کانٹے کے، گل کہتے ہیں پھول کو، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات جو ہے وہ لال بغیر داغ کے لالا کا پھول ہے۔ کہتے ہیں گل لالا میں تو داغ ہوتا ہے اور پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس میں نہ تو کوئی داغ ہے اور نہ ہی کوئی پھول کے ساتھ کانٹے ہیں۔ تو کہتے ہیں لالا کا پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ لالا کے پھول کی خوبصورتی دیکھنے والی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہوتی ہے کہ اس میں ایک داغ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک خامی ہوتی ہے۔ اس طرح پھول جو خوبصورت ہوتے ہیں اور خوبصورتی رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نے لالا سے بڑھ کر خوبصورت کہا ہے اور پھول سے بڑھ کے کہا ہے، کیونکہ آپ میں کوئی داغ، کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پھولوں کے ساتھ بھی کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ کامل ہے۔ انسان کامل ہونے کا شرف جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ اس کے ساتھ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، اینڈ والی آخری مصرعے میں وہ کہہ رہی ہے کہ حضور کو یہ بے داغ لالا اور بے خار گل جو ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ذات پاک ہے، جو کہ کامل انسان ہے، اور یہ کامل انسان ہونے کا شرف صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تھینک یو۔